और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे घर की दास्तान सुनाऊंगा जिन्होंने जिन्नात और बदरूहों को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। ये वाक़या हमें भेजा है शहनाज ने। जो वाक़या उन्होंने हमें भेजा है ये उनके साथ 2006 में पेश आया था। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि 2003 में जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने ससुराल वालों के साथ कराची में रहती थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र उस वक्त 3 साल थी। फिर मेरे शौहर को नौकरी की तरफ से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे, मगर अचानक एक नए शहर में फैमिली के साथ जाना आसान नहीं था। तभी मेरे शौहर ने कहा, कुछ अरसे तक मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं भी खामोश हो गई थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले सख्त मिजाज के थे। शौहर के जाने के तकरीबन 6 महीने बाद मेरे शौहर ने कहा कि अब तुम दोनों भी हैदराबाद आ जाओ। मैंने यहाँ एक घर बहुत मुनासिब कीमत पे ख़रीद लिया है। मेरे शौहर ने आज तक जितना भी जमा किया था वो सब कुछ उन्होंने उस घर को ख़रीदने के लिए लगा दिया। जबकि कराची में हमारा अपना भी घर था, मगर अब जो घर ख़रीदा था वो सिर्फ़ मेरे शौहर का था, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं था। मैं भी ये सुनते ही खुश हो गई थी कि चलो एक अपना ज़ाती घर है। कुछ वक्त बाद मैं बेटी को लेकर हैदराबाद आ गई। घर तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर हम 3 बंदों के लिए काफ़ी था। मैं जिस दिन से उस घर में गई थी मुझे घबराहट सी रहने लग गई थी। पहले ही रात जब सब काम वगैरह कर मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। मुझे लगा कि शौहर होंगे। मैंने आंखें खोली तो यूँ लगा जैसे कोई जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ गया है। मैंने उठ के शौहर को आवाज़ दी, मगर मेरे शौहर तो मेरे साथ ही सो रहे थे। बेटी भी गहरी नींद में थी। मैंने अपनी आंखें मसलीं कि अगर ये यहाँ हैं तो बाहर कौन गया है। फिर लगा कि शायद नींद में हूँ तभी ऐसा महसूस हुआ होगा। उस वक्त तक मैं ये नहीं जानती थी कि इस घर में हम 3 नहीं बल्कि कोई और भी हमारे साथ है। अगली सुबह साथ वाले घर से पड़ोसन आ गई और कहने लगी, अरे तुम तो बहुत छोटी उम्र की हो। मुझे लगा था कोई बड़ी उम्र की औरत शिफ्ट हुई है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, घर ठीक लगा? कोई डर वगैरह तो नहीं लगा? मैंने कहा, नहीं, डर कैसा, घर तो बहुत अच्छा है। वो कहने लगी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी रात मेरे शौहर की नाइट शिफ्ट थी। उन्होंने मुझको सख्ती से कहा कि कोई भी रात के वक्त दरवाज़ा बजाए, जब तक मैं आवाज़ दे के ना कहूँ कि खोलो गेट, तुम गेट मत खोलना। मैंने कहा, जी ठीक है। मेरे शौहर के जाने के बाद मैंने मेन गेट को लॉक कर लिया और साथ ही साथ कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया। जाहिर है मुझे आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए थे। बेटी भी छोटी थी, वो सो चुकी थी। मैं दिन भर के कामों से थकी हुई थी, तभी सो गई। अचानक रात के वक्त मेरी आंख आवाज़ों से खुल गई, जैसे कमरे के बिल्कुल बाहर बहुत सारे बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे हों। मैं एकदम से घबरा कर उठ गई कि मैं तो पूरे घर में अकेली हूँ, फिर ये आवाज़ें कैसी। मैं अभी घबराए हुए आवाज़ें सुन ही रही थी कि अचानक आवाज़ें आना बंद हो गईं और साथ ही मेन गेट ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। मैंने वक्त देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मैंने हिम्मत की और कमरे का दरवाज़ा खोलकर सहन में आई तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। मैंने आवाज़ देकर पूछा कि कौन, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे घबराहट के साथ साथ डर भी लगना शुरू हो गया था कि ये आखिर रात के वक्त कौन है जो गेट को इतना ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है और आवाज़ भी नहीं दे रहा है। मैं जल्दी से भागकर वापस कमरे में आ गई और कमरे को अंदर से लॉक कर लिया और बेटी के पास आकर लेट गई। कुछ देर तक दरवाज़ा बजता रहा, फिर वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैं सारी रात जागती रही क्योंकि उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। सुबह 7 बजे जब शौहर आए तो मैंने सब कुछ शौहर को बताया कि कल रात को कमरे के बाहर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और साथ ही साथ फिर अचानक से मेन गेट बजना शुरू हो गया था। शौहर ने कहा, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, और जहाँ तक दरवाज़ा बजने की बात है तो रात को तेज़ बारिश हो रही थी। क्या पता उसी वजह तेज़ हवा की वजह से बज रहा हो, तुम भी वहम कर रही हो। मैंने उनको कहा कि बारिश में दरवाज़ा बजना और किसी का दरवाजे को बजाना मुझे समझ आता है, मगर उन्होंने मेरी बात को आई गई कर दिया। फिर मैंने भी ये सोचा कि शायद मेरा वहम ही होगा। अगले दिन फिर मेरे शौहर काम पर चले गए। रात का वक्त था कि फिर से घर में से किसी के भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और मेरी आंख खुल गई। फिर जैसे वो भागने की आवाज़ें आना बंद हो गई हों तो औरतों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं।
میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات بھی میں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ صبح ساتھ والی پڑوسن آ گئی، مجھے پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے سب کچھ اس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ گھر کافی عرصے سے بند ہے، تبھی تمہیں کچھ محسوس ہوا ہوگا، ایک کام کرو میلاد کروا لو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جیسے ہی گئی تو شوہر گھر آ گئے۔ میں نے ان کو سب بتایا تو وہ غصہ ہو گئے کہ کیا ہر وقت ایک ہی بات، کچھ محسوس ہوا ہے، کچھ محسوس ہوا ہے، تمہیں بس وہم ہوا ہے، اور میلاد بھی کروا لیں گے، ابھی کچھ دن رک جاؤ۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شوہر کو کہا کہ آج رات آپ چھٹی لے لیں اور گھر پہ ہی رہیں، پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے رات کو۔ شوہر نے کام سے چھٹی لے لی اور رات کو گھر میں ہی رہے، مگر آج رات کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا، نہ ہی کسی قسم کی آوازیں، نہ ہی بھاگنے کی آوازیں، نہ ہی کسی کے رونے کی آواز۔ اب میرے شوہر کو اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں ہی جھوٹ بولتی ہوں، کیونکہ مجھے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا ہے، مگر میں کیسے یقین دلاتی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلی رات بھی میں اور میری بیٹی سو رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھل گیا، جبکہ میں نے اندر سے کنڈی لگائی تھی، مگر وہ کیسے کھلا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اٹھ کے کمرے کے باہر کی طرف دیکھا تو سامنے بہت سارے بچے اور ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ باہر بہت اندھیرا تھا، تبھی بس سب کے کھڑے ہونے کا احساس ہو رہا تھا، کسی کا بھی چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ میں ایک دم سے چیخ مارتے ہوئے اٹھ گئی، میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک ایک کر کے کہیں غائب ہو گئے۔ صبح جیسے ہی شوہر آئے تو میں نے رو رو کر شوہر کو سب کچھ بتایا۔ اس بار وہ بھی حیران تھے کہ میں اتنا کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز میلاد کروا لیں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور سب کو میلاد کے لیے بلوایا۔ جیسے ہی میلاد شروع ہونے لگا تو پتہ نہیں کہاں سے بہت سارے کالے رنگ کے بڑے بڑے اڑنے والے کیڑے آ گئے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کیڑے کہاں سے آ گئے ہیں۔ سب کو ڈر بھی لگ رہا تھا اور ایسے ہی میلاد نہ ہو سکا۔ جاتے ہوئے وہ میلاد پڑھنے والے میرے شوہر کو کہتے ہوئے گئے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میلاد پڑھنے میں اتنی رکاوٹیں آئی ہوں۔ شوہر بھی پریشان تھے کہ آخر اتنے کیڑے کہاں سے آ گئے۔ جیسے ہی میلاد والے گئے تو کیڑے بھی ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے شوہر کو کہا کہ دیکھا آپ نے، مگر وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد آوازوں کا سلسلہ جاری رہا، کبھی کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتیں تو کبھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں، کبھی دروازہ بجنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، مگر اس وقت جب میرے شوہر نہیں ہوتے تھے۔ میں بھی اب بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ میرے دماغ میں بہت زیادہ ٹینشن تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ مجھے نیند میں آواز آئی، دیکھا ہم نے کیسے سب کو بھگا دیا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے بہت سارے بچے جن کی شکلیں بہت زیادہ خوفناک تھیں کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس نے اپنا منہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، دیکھا کیسے سب کو بھگا دیا، اب تم لوگوں کو بھی بھگا دیں گے۔ میرا پورا وجود ساکت ہو گیا تھا اور وہ سب اچانک بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے سے میری اتنی حالت خراب ہو گئی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم کراچی چلی جاؤ کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ حیدرآباد میں میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جب کراچی آئی تو اپنی امی کو سب بات بتائی، وہ بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں چلو سائیں بابا جاوید شاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ اس بات کا کوئی حل نکالیں گے۔ سائیں بابا جاوید شاہ کو میں نے بچپن سے دیکھا تھا، وہ بہت نورانی بابا تھے، ان کے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے، ان کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اکثر رات کے وقت ان کے گھر کی چھت پر بہت پراسرار چیزوں کو بھی دیکھا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تو کیوں آئی ہے، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس گھر سے جتنا جلدی ہو نکل جا، ورنہ نقصان پہنچے گا۔ تو ابھی امید سے ہے، اپنی خیر منا، ورنہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جگہ بری روحوں کا مسکن ہے۔ یہ کچھ تعویذ دے رہا ہوں، یہ استعمال کر، انشاءاللہ افادیت ہوگی اور ہم بھی اپنی طرف سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ میں بہت حیران تھی کہ بابا کو کیسے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، اور انہوں نے بنا میرے کچھ بتائے کیسے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ اس کے بعد میں حیدرآباد آ گئی اور شوہر کو سب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں تو مکان نہیں مل جائے گا نا، یہ مکان بھی میں نے اتنی محنت سے خریدا تھا، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کروں۔ جب سے میں کراچی سے تعویذ لے کر آئی تھی میرے ساتھ ہونے والے واقعات بڑھ گئے تھے۔ ایک دن میں کمرے میں دسترخوان لگا رہی تھی کہ اچانک مجھے میرے پیچھے بہت ہی بھیانک شکل والی عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کہنے لگی، مرے گی تو اور تیرا پورا خاندان۔ میں وہیں گھبرا گئی اور اتنے میں ہی ایک بزرگ سامنے آئے، جن کے آتے ہی وہ عورت غائب ہو گئی۔
اور ساتھ ہی وہ بزرگ بھی۔ اسی رات میں جب سو رہی تھی تو مجھے زمین کھودنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میرے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ بیٹی بھی رونا شروع ہو گئی کیونکہ آواز بہت تیز تھی۔ ہم نے دیکھا کہ صحن میں کوئی عورت قبر کھود رہی ہے اور ساتھ ہی کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں جو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گئے، اور وہ عورت اٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ تو مرے گی، اب تو مرے گی، اب تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ہی وہ بزرگ پھر سے نمودار ہو گئے، جن کو دیکھتے ہی وہ سب غائب ہو گئے۔ میں اور میرے شوہر جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آ گئے اور پوری رات وہیں گزاری۔ جب صبح اٹھ کر صحن میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی قبر نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ میں اب مزید کوشش کرتا ہوں کہ گھر جلد سے جلد ملے، مگر ہمیں کوئی گھر مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم کراچی چلی جاؤ، ایسے حال میں تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، مگر میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اسی میں مجھے 9واں مہینہ چڑھ گیا۔ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جس رات پیدائش ہوئی اسی رات میرے خواب میں وہی بھیانک شکل والی عورت آئی اور کہنے لگی کہ بس اب میں تیری اولاد کو لینے کے لیے آؤں گی۔ میں اسی وقت ڈر کے اٹھ گئی اور رونے لگ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب شاید میرا بچہ نہیں بچے گا، کیونکہ بابا شاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ گھر چھوڑ دے ورنہ نقصان اٹھائے گی۔ کچھ دن بعد بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ میری بھی۔ کسی نے ہمیں ایک حکیم کا بتایا۔ میں اور میرے شوہر ان کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں ایک چھوٹی سی دکان بنی ہوئی تھی اور اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہاں کوئی حکیم ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، اور مجھے بھی کہا کہ تم چھلے کی حالت میں گھر سے باہر کیوں آئی ہو؟ میں کچھ تعویذ دے رہا ہوں، اب تم مت آنا گھر سے باہر، بس اپنے شوہر کو بھیج دینا۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ تعویذ پہنا تو میری طبیعت میں بہت سکون آیا۔ بیٹی کی بھی طبیعت سنبھلنے لگ گئی تھی۔ اچانک 2 دن بعد کمرے میں رات کے وقت کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں اور شوہر گھبرا کر اٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ عورت اور وہی بچے ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ عورت کہے جا رہی تھی کہ تو نے تعویذ لا کر اچھا نہیں کیا، اب دیکھ تیرا بچہ مرے گا، اور یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے سکون تھا کہ شاید اب تعویذ پہننے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے فوراً ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور کراچی آ گئے۔ ہم فوراً بابا شاہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ گھر چھوڑ دو، کیوں نہیں چھوڑا تم نے گھر؟ ہم نے کئی بار تمہاری مدد بھی کی، جس بزرگ نے تمہیں تعویذ دیے تھے وہ ہمارا ہی موکل تھا، اب وہ تجھے اور تیرے بچے کو مارنا چاہتی ہے۔ میں وہیں زارو قطار رونے لگ گئی کہ بابا شاہ ہماری مدد کریں۔ انہوں نے مجھے کچھ قرآنی آیات دیں جن کو صبح شام پڑھنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذ بھی دیے جن کے استعمال سے میں اور میرا بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم حیدرآباد نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کراچی میں ہی جاب کر لی۔ جب وہ سامان لینے کے لیے حیدرآباد گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جگہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں کی شمشان گھاٹ تھا، پھر یہاں پاکستان بننے کے بعد گھر بن گئے، تبھی وہ بری روحوں کا مسکن تھا۔ یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ بچ گئے ہو۔ آج اس جگہ پر اچھے خاصے فلیٹ بن گئے ہیں، مگر کیا اب بھی وہاں پر وہ مخلوقات ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ۔ کراچی آنے کے بعد ہمارے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہوا، مگر جو وقت میں نے وہاں گزارا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔